पिछले एपिसोड में हमने ये सीखा मूसा का किस्सा आता है. मूसा के किस्से में क्या है? इन्नी अना रब्बुक फखलअना अलैक, मैं तेरा रब हूँ, जूते उतार. इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस, हैबत है उसमें. व अना अख्तरतुक, फिर मैंने तुम्हें चुना है. फस्तमिअ लिमा, ध्यान से सुन लो जो बात कही जा रही, प्यार से बात कर दी. इन्नी अना अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वअक़िमिस सलाता लिज़िक्री इन्न अस्साअता आतियतुन. क़यामत आने वाली है, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा किसी की इबादत मत करना, नमाज कायम करना मुझे याद रखने के लिए. अकादू उख़फ़ीहा, मैं उसको तकरीबन छुपाए हुए हूँ क़यामत के दिन को. हैबत आ गई ना. फिर वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, हाथ में क्या है मूसा? अजीब. الرحمن علم القرآن. कुरान को समझने का एक नया अंदाज़, जहां आप आयत के अल्फाज से लेकर उसके माना, तदब्बुर और गहराई तक सफ़र करते हैं और कुरान से ताल्लुक़ आपका अपनी मुताबिक और मुस्तकिल रहता है. मुख्तसर और वाज़ेह तशरीह जिससे आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. किसी भी आयत के बारे में सीधा सवाल कीजिए और उस्ताद नुमान के साथ कुरान को मुख्तलिफ़ ज़बानों में गहराई के साथ समझिए. तो आज ही डाउनलोड करें revealed.bayyinatv.com. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सूरह रहमान पर हमारा मुताला जो है वो जारी है और हम जो जन्नत की आयत जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं वहाँ तक पहुँचे थे और हमने ये ज़िक्र किया था कि जो अपने रब के मकाम से डर गया, यानी उसका मकाम को उसने जान लिया, तो उसके लिए दो जन्नतें हैं. तो मेरा सवाल ये होगा कि सबसे पहले तो दो जन्नतों का जिक्र क्यों किया गया है और उनमें फिर आने वाली जो नेमतें हैं जन्नतों में आगे, तो वो किस हिसाब से आप उनको शुमार करते हैं? इसके कई मफ़ाहीम लिए गए हैं हमारी तुरास में, तफसीर में, लोगों के मुख्तलिफ़ ख़यालात थे इसके बारे में. सबसे ज़ाहिरी अगर सिर्फ नस को देखा जाए, टेक्स्ट को देखा जाए, तो पहली बात जो सामने आती है कि हर खौफ करने वाले के लिए दो जन्नतें हैं. वाज़ेह जो अल्फाज हैं, अगर आप इसके पीछे किसी तफसीर में और किसी तावील में ना जाएं, तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि हर इंसान के लिए दो जन्नतें हैं, हर खौफ करने वाले के लिए. लिमन खाफा मुफरद जन्नतान, दो. राइट. तो अगर हम इससे किसी और लफ्ज़ का इस्तेमाल करते या किसी और जुमले में इसको इस्तेमाल करते, तो अगर मैं कहता कि लिमन अकमला अमलहु अजरान, तो हम यही समझते हैं कि जिसने अब काम मुकम्मल किया उसको दो अजर मिलेंगे, दो जन्नतें मिलेंगी, राइट. तो सिंपल रीडिंग यही है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए दो जन्नतें कम अज़ कम मुक़र्रर रखी हैं. और मेरे नज़दीक इससे मुराद ये है कि इंसान की फ़ितरत के अंदर अल्लाह ने कुछ चीज़ों की ख्वाहिश हमारे अंदर डाली है और उनमें से एक ख्वाहिश वैरायटी की भी है. और एक जगह से दिल भर जाता है या और फिर इंसान दूसरी जगह जाता है, फिर दूसरी जगह से भरता है, फिर पहली जगह आ जाता है, पहली जगह याद आने लगती है. तो मैंने देखा है कि जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तबकों से मिलने का मौका दिया है ज़िंदगी में. कुछ हुक्मरानों से भी मुलाकात हुई है, कुछ बिलियनर से भी मुलाकात हुई है, कुछ बिज़नेस लोगों से मुलाकात हुई है. जो लोग एक ख़ास मरहले तक पहुंच जाते हैं दौलत के, तो उनके कम से कम दो होम्स होते हैं, एक वेकेशन होम और एक रेगुलर होम. या वो कभी मूड हुआ तो इधर चले गए, कभी मूड हुआ तो उधर चले गए, सिर्फ वैरायटी के लिए, राइट. तो एक तरफ तो इस बात की शायद तरफ इशारा है. दूसरा, अगर दो मुख्तलिफ बाग हैं तो उसके फल भी अलग हैं, उसका मौसम भी अलग है, उसका मंज़र भी अलग है, उसका माहौल भी अलग है, वैरायटी है. तो शायद इसकी तरफ इशारा हो सकता है इन आयात में. दूसरा ये कि स्प्लिट भी हो सकता है. जैसे अभी तक जिन और इंसान की बात हो रही थी, तो शायद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो उनमें से इंसान हैं उनकी अलग जन्नत होगी, जो उनमें से जिन हैं उनकी अलग जन्नत होगी. ये इशारा इनडायरेक्टली भी लिया जा सकता है कि दोनों जन्नतें अलग होंगी. मैं नहीं चाहता फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी जन्नत में घूम रहा हूँ और कोई जिन वहाँ से गुजर जाके, हैं आई एम योर नेबर, क्या हाल चाल है, ऐसे लाइक आई डोंट वांट टू सी अ जिन, राइट. सो हो सकता है उनकी अपनी जन्नत हो, हमारी अपनी जन्नत हो. फिर दो जन्नतों का ज़िक्र, उसकी लॉजिक क्या बनती है, ये क्योंकि अलजज़ाउ मिन जिन्सिल अमल वाली बात हो रही थी, तो शायद ये कि अल्लाह का जो खुदा का खौफ है वो प्रैक्टिकली दो तरह से निकलता है सामने. जिसको वाकई में खुदा का खौफ है
اس میں ایک طرف تو صحیح کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یا وہ اس کو کرتا ہے، موٹیویٹ ہو کے کرتا ہے، اور دوسرا وہ برے کام سے اپنے آپ کو روکتا ہے. صحیح کام کرو اور برے کام سے روکو. اور شاید یہی بات ہے کہ صحیح کام کرنے کی ایک جنت ہے اور برے کام سے روکنے کی ایک اور جنت ہے، رائٹ. تو وہ دو پہلوؤں سے جنتان سامنے آ گیا. پھر یہاں پر اس صورت میں کیونکہ ہر جگہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو تثنیہ کے صیغے کو اللہ تعالیٰ اس طرح یہاں پر لے کر آئے ہیں. عربی ادب میں دو کا لفظ دو سے زیادہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ عام طور پہ معلوم نہیں ہے، لیکن عربی ادب میں، عربی شعر میں اور گرامر میں اور قواعد میں دو سے کہیں زیادہ کی بھی مراد لی جا سکتی ہے تثنیہ میں، تثنیہ سے. جیسے ہے ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تو کہا ہے اپنی نظر کو دوبارہ دو مرتبہ دوڑاؤ. دو مرتبہ سے مراد صرف دو مرتبہ نہیں ہے، دوڑاتے رہو دوڑاتے رہو دوڑاتے رہو. تو شاید آن کا صیغہ دو کے لیے اس مناسبت سے بھی ہو کہ اس میں بہت ساری آیات میں دو کا صیغہ ہے، المشرقین المغربین، اور دو کر کے ہر نعمتوں کا ذکر ہے. پھر جن اور انسان کا دو اس طرح سے ذکر ہے. تو اس لیے شاید یہاں پر دو کا لفظ سٹائل کے اعتبار سے بھی لایا گیا ہے، اور دو سے مراد دو اور دو ضرب دو دو کے اوپر دو کے اوپر دو کے اوپر دو. تو اس کو خاص دو سے لمٹ کرنا شاید مراد نہ ہو، یہ امکان ہے عربی قواعد کے اعتبار سے. اسی طرح قرآن میں کبھی کبھار دو کا استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو جمع میں لے آیا جاتا ہے. ہذانی خصمانی، یہ کہنے کے بجائے اختصما فی ربہم، اختصموا فی ربہم، رائٹ. تو جمع کا صیغہ لے آیا فوراً اس کے بعد، رائٹ. اسی طرح وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا، اس کے بجائے کہ اقتتلتا، اقتتلوا. تو اس کی کافی ساری مثالیں ہیں قرآن میں. ہمارے استاد ہیں ایک استاد عبس، ترکی میں ہوا کرتے ہیں، مصری ہیں، اور انہوں نے اس پہ باقاعدہ پورا بلاغت پہ آرٹیکل لکھا ہے کہ تثنیہ کو جمع کے مفہوم میں لانے کا کیا فائدہ ہے اور کتنی دفعہ یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور ادب میں استعمال ہوا ہے. تو یہ قرآن کے استعمالات میں سے ہے. لیکن یہاں سٹائل کی تناسب، کیونکہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ قرآن جو ہے وہ بامقصد بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. تو یہ آن کا اس کی خوبصورتی سے بھی تعلق ہے اس صورت میں، اس کی صوتی آہنگی بھی ہے، اس کی ایک ردم بھی بنتی ہے. تو یہ اس کی لاجک ہو سکتی ہے. رائٹ. استاد آپ نے بات کی کہ شاید اس میں یہ بھی پاسبل ہو کہ ایک انسان کا دل بھر جائے اس کی سائیکالوجی میں، اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ شاید جنات کے لیے بھی ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی جنات کا ذکر ہوا تھا، ان کی اپنی مشرق، ان کی اپنی مغرب. اور دوسری یہ کہ آگے بھی آیات میں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، تو بیویاں بھی ایسے میسر ہوں گی. تو شاید جنات کی بھی اپنی ہو، کیونکہ ان کے لیے بھی اچھے برے ہیں. لیکن آپ نے جو پہلی بات کی کہ اس میں نا دل بھر جائے، تو مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ دل بھرنا آپ ویرائٹی چاہتے ہو نا، لیکن اس کے آگے جتنی بھی تثنیہ ہیں، جتنی بھی نعمت ہوں گی، وہ تو سیم ہے. اصل میں ان کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں سمجھنی پڑیں گی. قرآن کے بارے میں سورۃ البقرہ میں جو بتایا کہ ہمیں پھل دیے جائیں گے اور ہم کہیں گے یہ تو پہلے بھی دیا تھا، ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا، اور ان کو اسی طرح کا دکھایا جائے گا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، رائٹ. لیکن پھر دوسری طرف ہمیں کہا ہے ماکثین فیہ ابدا، اور یہ ماکثین بہت اہم لفظ ہے. ہم خالدینہ تو سمجھتے ہیں ہمیشہ رہیں گے، ماکث کم سمجھا جاتا ہے. مکث عربی میں کہتے ہیں جس چیز کا بہت بری طرح انتظار ہو اور وہ فائنلی آ جائے. تو جیسے آپ کسی کی شادی ہونے والی ہے، اس کو انتظار ہے اور وہ شادی کا دن آ رہا ہے یا تقریب کا دن آ رہا ہے، ایکسائٹمنٹ بڑھ رہی ہے، یا گریجویشن سیریمونی ہے، وقت قریب آ رہا ہے، یا کوئی آپ نے کوئی چیز یا گاڑی لی ہے اور گاڑی آج ڈلیور ہو رہی ہے، یا آج گھر کی چابیاں ملیں گی، رائٹ. جو بڑی ایکسائٹنگ چیز ہوتی ہے نا، جس کے لیے بہت اینٹیسپیشن ہوتی ہے، ایک بڑا انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اور ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو مکث کہا جاتا ہے. قرآن وقرآنًا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. قرآن کو ہم نے الگ الگ کر کے ایسے موقع پر جب اس کا بڑا انتظار تھا، ایک بڑا اہم سوال تھا، ایک کنفیوژن تھی، ایک مسئلہ تھا، اس کا کہیں سے حل مل جائے، پھر اس وقت وہ آیت نازل ہوتی ہے.
اعلیٰ مکس. ماں کی سینہ سے مراد یہ ہے کہ جنت میں فرض میں جاؤں گا, مجھے باسکٹ بال کا شوق ہے, اب میں جنت میں جاؤں گا, میں جب بھی شاٹ لوں گا اندر جائے گی, مس تو میں کروں گا نہیں, جنت ہے رائٹ. تو اگر میں مس نہ کروں تو بوریت ہوگی. اب میں ویڈیو گیمز بہت کھیلتا ہوں, اعتراف ہے. تو ویڈیو گیم جب آپ ایک دفعہ بیٹ کر لیں نا تو ایک اوپن ورلڈ ہوتا ہے سینیریو, اس میں کوئی باس نہیں ہوتا, کوئی چیلنج نہیں ہوتا, بس آپ ادھر ادھر پھرتے رہیں, اس کا سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مزہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ چیلنج میں. کوئی ایکسائٹنگ چیز ہے, کوئی نئی چیز آنے والی ہے, اب سب آپ نے کانکر کر لیا, اب ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہو, اب کیا کریں, بورنگ ہو جاتی ہے وہ چیز. آپ اسکول میں ہوتے ہو, آپ کے دوست ہوتے ہیں, ایگزامس ہو رہے ہیں, گریجویشن سیریمونی ہو رہی ہے, ایکسائٹمنٹ ہے, آپ اسی اسکول میں سب گریجویشن ہونے کے بعد جاؤ, دوستوں کے ساتھ اکٹھے بھی جاؤ, وہ فیلنگ دوبارہ نہیں آئے گی, رائٹ. لیکن قرآن نے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہ دنیا والی ایک کمزوری نہیں ڈالی. وہ کیا کمزوری ہے کہ دنیا میں ایک جو چیز ہے نا اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی اینٹیسپیشن اور ایکسائٹمنٹ نہیں رہتی. بالکل. میں جب ہائی اسکول میں گریجویٹ ہی کیا تھا, اس وقت ایک نئی اسٹار وارز آئی تھی, اس کے اگلے سال بعد, اور تھیٹرز میں اس وقت نئی آ رہی تھی. اب تو تھیٹرز کا اتنا لوگوں کو شوق نہیں رہا, اس وقت تھا. تو لوگ اسٹار وارز دیکھنے کے لیے اسٹار وارز کے آؤٹ فٹ, جیڈائی آؤٹ فٹس اور پتہ نہیں کیا کیا, لائٹ سیورز, پورے آؤٹ فٹس پہن کے لائن میں کھڑے ہوئے پوری مووی پریمیئر دیکھنے کے لیے نیو یارک میں. اور 6-7 بلاک کی لائن لگی ہوئی ہے پچھلی رات سے. لوگ کرسیاں لے کے آئے گھر سے اور دوستیاں بنائیں کہ مجھے باتھ روم میں لے کے جاؤں گا, میری لائن کی جگہ نہ چھوٹ جائے, رائٹ. کیونکہ وہ ایسی ایکسائٹمنٹ ہے کہ ہم یہ مووی دیکھیں گے. اچھا وہ مووی دیکھ لی, اس کے بعد واز اوکے, دوبارہ چلیں, نہیں اتنا موڈ نہیں ہے, اس کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی. ماکثین سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک کھانا کھائیں گے تو اچھا تھا, دوبارہ وہیں چلیں, نہیں یار وہ کل ہی کھایا تھا, کہیں اور چلتے ہیں. ہم کسی ایک ریسٹورینٹ میں بھی 2 دن مسلسل نہیں جاتے, رائٹ. لیکن وہ جب آنے والا ہے نا, وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اس کو وہ اتنی چاہت کے ساتھ لیں گے. اگلا آ رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ اتنا مختلف ہوگا, اور وہی اشارہ ہے اتو بھی متشابہن میں, یہ تو پہلے بھی کھایا تھا, نو دوبارہ کھایا, او مائی گاڈ اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ, او مائی گاڈ اٹس لائک آپ کے جو پلیجر سینسرز ہیں آپ کے, وہ بار بار فائر ہوتے رہتے ہیں. ایک نئی ایکسائٹمنٹ آتی رہتی ہے. اور اس کو مزید اللہ تعالیٰ نے انہینس کیا ہے ہمارے ویو بدلنے سے. ہمارے ویوز بھی بدلتے رہیں گے جنت میں, اور اس کی جو تصویر آگے کھینچی جائے گی جنت کی, اس میں بھی ان چیزوں کا اشارہ ہے کہ ایک ڈسکوری ہوتی رہے گی وہاں پر, ایک آپ نئی چیزیں دریافت کرتے رہیں گے. یا ہے تو آپ ہی کی جنت, لیکن آپ ہر کونے سے واقف نہیں ہو جائیں گے, آپ کو ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایکسپلوریشن ہی کرنی ہوگی اور کوئی نئی چیز ڈسکور کرنی ہوگی. اور ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, آپ کسی شہر میں ہمیشہ سے رہ رہے ہو, کسی جگہ پہ رہ رہے ہو, لیکن آپ کو ایک گلی مل گئی کہیں, یا کوئی ایک کونے میں کوئی کافی شاپ مل گئی, یا کوئی باغ مل گیا, یا کوئی جگہ مل گئی جہاں بیٹھ کے سین بہت اچھا ہے, تو آپ کا ایک سیکرٹ اسپاٹ بن جاتا ہے نا. تو اس طرح کی ایک پیشکش کی جا رہی ہے یہاں پہ جنت کے بارے میں. رائٹ. اور آگے جو درختوں کا ذکر ہے خاص طور پر, ان کی شاخیں بڑی بڑی ہیں, اور پھر آگے جو دریا بہہ رہے ہیں, 2 دریاؤں کا ذکر ہے بیسیکلی, تو اس بارے میں اب سوچو, شاخوں کا ذکر ہے, ذواتا افنان, بڑی شاخوں کا ذکر. بڑی شاخ اونچے درخت کی ہوتی ہے نا. کبھی دیکھو لوگ محلے میں رہتے ہیں, اور محلے میں ایک کے بعد دوسرا گھر سائڈ بائی سائڈ ہوتے ہیں سارے, بیچ میں چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے, یا کبھی کبھی دیوار بھی نہیں ہوتی, اور ایک ساتھ بڑے بڑے کمیونٹیز میں اور ڈیولپمنٹس میں گھر بنا دیے جاتے ہیں, رائٹ. جو زیادہ لوگ امیر ہوتے ہیں ان کے گھر وہاں پہ نہیں ہوتے, ان کے ذرا دیواریں لگا کے الگ سے ایک پوری اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کا پورا باقاعدہ گیٹ ہوتا ہے الگ, اور باؤنڈری وال ہوتی ہے, اور وہ گیٹ کھلے بھی نا تو آپ کو اندر گھر نظر نہیں آتا. جس کا گھر نظر آ جائے وہ امیر ہے, لیکن وہ امیر نہیں ہے, امیر اسکوائرڈ نہیں ہے. جو امیر اسکوائرڈ ہے نا, وہ دروازہ گیٹ کھلے بھی اور آپ اندر جھانک لو تو آپ کو ایک ڈرائیو وے نظر آئے گا, درخت ہوں گے دونوں طرف, اور پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے یہ. تو آپ اندر جا کے اس کی اسٹیٹ ہوگی کہیں جا کے, لیکن وہ باغ میں سے گزر کے اس طرف گھوڑے ہیں, اس طرف کچھ اور ہے, پوری دنیا ہی ہے اس کے اندر. باغ لگے ہوئے ہیں, گارڈننگ ہو رہی ہے, پھول کھلے ہوئے ہیں, اور گرین ہاؤس ہے, کیا کچھ ہے, ٹینس کورٹ ہے, رائٹ. اور آپ اس میں سے گزر کے آگے جا کے گھوم کے پھر وہ آپ پیلس تک پہنچے, یا ایک اندر ہی دنیا تک لے گیا آپ کو نا وہ. اب آپ جنت میں انسان داخل ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسے رستے سے لے کے جا رہا ہے جہاں وہ اوپر دیکھ رہا ہے کہ اس کے درخت کتنے مچور ہیں, ذواتا افنان.
اور درختوں کی مچور ہونے کا مقصد یہ ہے جب آپ کسی نئی جگہ جاتے ہیں نا تو درخت چھوٹے ہوتے ہیں. اگر نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے, نئے گھر بنے ہیں تو میچور ٹریز نہیں ہوتے. یا میچور ٹریز ذرا پہلے سے ہی کافی عرصے سے اگ رہے ہیں اور آپ کے انتظار میں ہیں. اولئک هم الوارثون, یہ وراثت میں مل رہی ہے جنت, ہمارے انتظار میں بیٹھی ہے جنت, میچور ہوتی رہی ہے. اور آپ جتنا پرانا درخت دیکھو گے نا اتنا اس کی خوبصورتی ہوگی, رائٹ. جیسے یہاں پر اسٹیک میں, ملیشیا میں یہاں پر اسٹیک یونیورسٹی ہے ان کی, اس کا ایک کیمپس ہے پہاڑ کے اوپر, یہاں بہت خوبصورت ہے. اس میں کوئی 400 سال پرانا درخت ہے. اور میں جب اس کو جا کے دیکھتا ہوں اس درخت کو تو اٹس لائک لائک لارڈ آف دا رنگز, اور اٹس آؤٹ آف دس ورلڈ. یقین نہیں آتا کہ ایسی مخلوق بھی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور کبھی میں ریڈ ووڈ فارسٹ میں گیا ہوں, وہاں پہ کیلیفورنیا وغیرہ میں جو پرانی عمر کے درخت ہیں ان کی ایک میجسٹی ہوتی ہے, ان کا وقار ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک بہت ہی ایکسپینسو چیز ہے. بلکہ میں ریسنٹلی سین فرانسسکو میں تھا, کچھ 7-8 مہینے ہو گئے. تو وہاں پر کسی نے بتایا کہ وہ اپنا گھر بیچ رہے تھے, تو ان کو درخت سے اپنا بڑی اٹیچمنٹ تھی. بیک یارڈ میں ان کے درخت تھا, کافی پرانا درخت تھا. تو وہ چاہ رہے تھے کہ درخت کو کسی طرح موو کر لیں. سٹی نے منع کر دیا. اور پھر انہیں انڈیپینڈنٹ اپریزل کرایا, لائر کا بہت اٹیچمنٹ تھی کیونکہ دادی کے ساتھ کوئی تصویریں تھیں, اس کے ساتھ کچھ تھا. تو اس درخت کی کاسٹ میرا خیال ہے $3 ملین تھی, کیونکہ اس کی ایج اور لوکیشن کی وجہ سے وہ ہسٹورک مانا جاتا تھا. تو لائک عجیب. تو یہاں ذوات افنان سے میں اب جا رہا ہوں اپنے گھر کی طرف, ابھی پہنچا نہیں ہوں, لیکن اس کا جو ڈرائیو وے ہی ہے نا, اس کا جو راستہ ہی ہے جہاں سے مجھے لے جایا جا رہا ہے, اس راستے میں اتنی میجسٹی, میں اوپر ہی دیکھتا ہوں. افنان کہاں نظر آئیں گے؟ نیچے نہیں, اوپر. اور یہ بھی ایک عجیب کانٹراسٹ ہے کہ پچھلے سین میں آسمان خونی لگ رہا تھا, اوپر دیکھا نہیں جا رہا تھا, اور اب انسان جنت میں گیا ہے, اس کی اوپر سے نظریں نہیں ہٹ رہی. ذوات افنان, او مائی گڈنس. اور وہ کتنے اونچے ہیں, اس کی اونچائی کا بھی آگے رول آئے گا, کیونکہ وہ جتنا اونچا ہے اتنا آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے, رائٹ. اونچائی کا ایک اور فائدہ بھی ہے. اگر آپ کے پاس ایگزامپل, آپ کے پاس 2 اپارٹمنٹ آپ کرائے پہ لینا چاہ رہے ہو, 2 چوائسیز ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی 1 بیڈ روم ہے, یہ بھی 1 بیڈ روم ہے. اس میں آپ جاتے ہو, اس میں کھڑکیاں چھوٹی چھوٹی ہیں اور سیلنگ تھوڑا نیچا ہے. دوسرے میں جاتے ہو, کھڑکیاں بڑی ہیں, باہر ٹریز کا ویو ہے اور سیلنگ اونچا ہے. سائز ایک ہی ہے, بلز ایک ہی ہیں, لوکیشن تقریباً ایک ہی ہے. ایک میں ویو ہے اور ہائی سیلنگ ہے, اور دوسرے میں ویو نہیں ہے اور لو سیلنگ ہے. کیا لوگ ہیں؟ 100% ہائی سیلنگ اور ویو. اور اگر ویو میں درخت آ جائیں, گرینری آ جائے, اسکائی آ جائے, کیا کہنا پڑا, ویو تو بہت اچھا ہے یہاں کا. کیونکہ عام طور پہ آپ کو کیا ویو ملتا ہے؟ دوسرے بندے کی کھڑکی, وہ آپ کو تک رہا ہے, آپ اس کو تک رہے ہیں, یا آپ اس کا AC دیکھ رہے ہیں ٹپکتا ہوا, رائٹ. تو کسی کو, اور جہاں ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کو بھی پتہ ہوتا ہے, جہاں میں اس کو ویو والی چیز دے رہا ہوں نا, اس کی پرائس زیادہ ہوگی. ہوٹلز میں بھی جو آپ کی ونڈو بیچ فیسنگ ہے یا ماؤنٹین فیسنگ ہے, اس کا کرایہ زیادہ ہوگا ہر رات کا, کیونکہ اس میں ویو ہے. ریئل اسٹیٹ میں آپ اگر نچلے فلور پہ لوگے جہاں اسٹریٹ ویو نہیں ہے زیادہ, یا اسٹریٹ صرف نظر آ رہی ہے, کچھ کرایہ. اوپر ٹاپ فلور پہ ہے, پورا شہر نظر آ رہا ہے, اتنا ویو, ہو پرائس جیسے بڑھتی ہے اس کی, رائٹ. تو انسان کی اب بھی ویو کی جو ویلیو ہے وہ اکنامکس میں ہمیں ملتی ہے, صرف یہ کوئی اسپریچول کانسیپٹ نہیں ہے. اس کو تو ہم اس کی حقیقت ہم ریئل اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں, رائٹ. تو یہاں پر ایک گرینڈ انٹرنس کی طرح ہمیں استقبال کرایا جا رہا ہے جنت کا, ذوات افنان کے ذریعے سے. تو ہم ان کی شاخوں سے ہی ہم اتنے امپریس ہو گئے. مجھے اب لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ افنان بڑے بڑے ہوتے ہیں, اور ان کی, کیونکہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ایج اتنی ہوئی نہیں ہوتی, تو یہ ہمارے لیے پہلے سے تیاری میں ہے, رائٹ. تو اب مجھے نا اس سے پچھلی والی آیت کی اب سمجھ آ رہی ہے, جب اللہ تعالیٰ اتنا جلدی کر رہے تھے, کہہ رہے تھے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, وہ کب سے انتظار میں ہے, وہ کب سے انتظار میں ہے. ایک ہی, اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سمپلی ہم افنان بھی تو مطلب کہہ سکتے تھے, جیسے جنتان ہم نے کہہ دی, مطلب ذواتا جو ذات لفظ ہے, یعنی یہ کس طرح اس کی بیوٹی کو کہوں, یا اس کی اہمیت کو, یا اس کی گرینڈیور کو کس طرح اور بڑھا رہی ہے. یہ اصل میں کیونکہ درختوں کی مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں. کچھ درخت سیدھے اگتے ہیں, اوکے, رائٹ.
اور وہ اس کی ذات ایسی ہے. ذات یعنی اس کی فنڈامنٹل کوالٹیز کیا ہیں. نیچر. ذواتہ افنان سے یہ درخت سیدھا نہیں اگ رہا, اس کی شاخیں پھیل رہی ہیں. تو یہ جس طرح سے ایک چھت بن رہی ہے آپ کے اوپر دونوں طرف سے درختوں کی, رائٹ. تو یہ افنان کی وجہ سے یہ آپس میں مکس بھی ہو رہے ہیں اور ایک لیئرڈ انٹرنس بن رہی ہے آپ کے لیے. دوسرا تم نے یاد کرایا کہ سورۃ الزمر میں 2 دخول کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ اذا جاؤوها فتحت ابوابها, جہنم کے بارے میں. پھر کہتے ہیں حتیٰ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, وفتحت ابوابها, وہ کہتے ہیں جنت کے بارے میں. اب وہاں پہ واو کا اضافہ ہے. اذا جاؤوها فتحت, جہنم کے بارے میں, جب وہ جائیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے. جب وہ جائیں گے کھول دیے جائیں گے. اب میں کہوں جب میں یہاں پہنچوں دروازہ کھول دینا, جب میں یہاں پہنچوں دروازہ کھول دینا, اس کا مطلب ہے جب تک میں یہاں نہیں پہنچا تھا دروازہ بند تھا, جب میں پہنچوں کھول دینا. یہ جو ہے نا یہ شرطی کلام ہے. جب یہ ہو تب یہ کرنا, جب میں آؤں لائٹ آن کر دینا, اوکے. جب میں گاڑی میں بیٹھوں مجھے فون پکڑا دینا. یعنی ایک چیز ہوگی پھر دوسری ہوگی. حتیٰ اذا جاؤوها فتحت, جب وہ اس تک پہنچیں گے پھر دروازے جہنم کے کھولے جائیں گے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں جہنم کے دروازے ابھی تک کیا کیے ہوئے ہیں, بند رکھے ہوئے ہیں. جنت ہی جا رہا ہے. حتیٰ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, الگ کر دیا جملے کو. جب تک وہ اس تک پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے, اور اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. شہید کب جاتا ہے جنت میں؟ جیسے ابھی سے جاتا ہے. بالکل. یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن فائنلی جا کے دروازے کھلیں گے پھر وہ اندر جائے گا, ابھی سے کھلے ہوئے ہیں. اور باقی انسانیت کے لیے یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو زیادہ سے زیادہ بند کرنے کا اہتمام کیا ہے, کم کرنے کا اہتمام کیا, اور جنت کے دروازے زیادہ سے زیادہ کھول کے رکھے ہوئے ہیں. اولئک هم الوارثون, تمہاری وراثت ہے, اس لیے تمہیں چابی کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہارا ہی تو گھر ہے, واپس آ جاؤ اپنے گھر. تو حتیٰ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, سبحان اللہ. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب کہ اب آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, من کل فاکہہ, ہر طرح کے پھل آپ کو 2 ملیں گے. اب 2 طرح کے پھل آ رہے ہیں آپ کے پاس, اور آپ کو ایپیٹائزرز مل رہے ہیں, اور سین اتنا اچھا ہے. ابھی یہ آپ کی ویلکم پارٹی ہے ساری. گھر ابھی پہنچے, ابھی یہ صرف نزل ہے, جس کو قرآن نے نزل کہا ہے. نزل کہتے ہیں استقبالی دعوت کو. استقبال میں جب آپ کا تھوڑا اہتمام کیا جاتا ہے نا, اس کا ذکر ہے یہاں پہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے ان کو جنات ملیں گی, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ختم بات.